औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज हम सूरह अल बकरा की 132 आयत नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, एक किस्म की आप ये कह लें कि इस पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, दोनों ने वसीयत की। ठीक है, लेकिन सिर्फ इनके नाम इसलिए लगाए गए क्योंकि यहूद और नसारा इनको जानते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जैसे हमने देखा कि वो जैसे अम्बिया थे, वो तमाम लोगों के जितने भी मज़ाहिब हैं, सारे मज़ाहिब उनको नबी मानते हैं। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और पीछे जैसे स्टोरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही चल रही थी, तो उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को वसीयत की और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को वसीयत की। क्या वसीयत की थी कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने बेशक चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन, बस तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान। अभी देखें, अगर कोई कहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो यहूदी थे या ना, मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या नसारा थे, ये सारी आयत आगे हमने पढ़ी हैं, तो ये वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ बता रहे कि कोई भी नबी जो है, जैसे कल हमने बात की थी कि कोई भी नबी किसी और मज़हब का था ही नहीं, सारे अंबिया जो हैं वो मुसलमान ही थे। मुसलमान होने का क्या मतलब है कि अल्लाह के फर्माबरदार, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इस्लाम की वसीयत की थी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को इसी की मिसल वसीयत की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसे हमने पढ़ा था कि हज़रत सारा से, हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और हज़रत सारा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। फिर उसके बाद इनकी एक और बीवी थी, उनसे इनके बाकी बेटे थे और सारे बेटे जो हैं वो डिफरेंट-डिफरेंट शहरों में आबाद थे। सिर्फ़ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रहा करते थे। बाकी सब जो हैं वो डिफरेंट-डिफरेंट जगहों पे जहाँ-जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया वहाँ-वहाँ वो सब रहे और सब ने दीन हनीफ़ी की। दीन हनीफ़ी मतलब दीन हनीफ़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इसका नाम दीन हनीफ़ी ही कहा है। तो दीन इब्राहीम मतलब दीन या दीन इब्राहीम, एक अल्लाह को मानने वाला दीन, जिसमें तमाम अंबिया सिर्फ एक ही बात की दावत देते रहे। उनकी शरीयत मुख्तलिफ हो सकती है, हर किसी की शरीयत में डिफरेंट, मतलब रोज़े चेंज हो सकते हैं, नमाज का तरीका चेंज हो सकता है, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक है कि एक अल्लाह को मानना, वो तमाम अंबिया सब के सब एक ही चीज़ की दावत देते रहे कि एक अल्लाह को मानो, इसलिए इसको दीन हनीफ़ी कहा जाता है। और ये यहूद और नसारा दीन हनीफ़ी से इसलिए निकल गए क्योंकि यहूद भी शिर्क करते थे, या जैसे हमने पढ़ा था कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। इसी तरह जो नसारा थे, वो भी नसारा जो हैं वो भी शिर्क करते हैं कि वो हज़रत कब ईसा अलैहि 2 तरह की बातें हैं कि एक उनमें सलस का अकीदा है कि उसमें वो 3 को खुदा कहते हैं, मतलब हज़रत ईसा को, हज़रत मरियम को और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। और एक के मुताबिक हज़रत हज़रत जिब्राईल और हज़रत मरियम और हज़रत ईसा, और कुछ जो हैं उनमें कोई ग्रुप जो है वो कहता है कि हज़रत हज़रत ईसा जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। इस तरह करके उनमें डिफरेंट हैं। तो उन्होंने भी शिर्क किया, इसलिए वो भी दीन हनीफ़ी पे कायम नहीं है, इसलिए उनको भी मुसलमान नहीं कह सकते। तो तमाम अंबिया कराम ने दीन इस्लाम को ही अपनी औलादों को दीन इस्लाम पर कायम रहने की तबलीग की। ये अगली 2 आयत में, एक आयत में है कि क्या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उसने अपने बेटों को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की और तेरे बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक के माबूद की, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, और तुमसे उसके बारे में ना पूछा जाएगा जो वो करते थे। अच्छा, यहूद और नसारा जो हैं वो, जैसे अगली आयत में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि तुम यहूदी या नसरानी हो जाओ तो हिदायत पालोगे। कह दीजिए कि बल्कि एक अल्लाह के हो जाने वाले इब्राहीम के दीन की
مطلب پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان کا یہود اور نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ مطلب سب لوگ جو ہیں وہ یہودی ہو جائیں، ہم لوگ صحیح دین پر ہیں، ہم دین حنیفی پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، تو سب لوگ یہودی ہو جائیں تو یہودی ہی جنت میں جائیں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ صرف یہودی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو اسی طرح نصارہ تھے وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ ہم جو ہیں صحیح راستے پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، تو سارے لوگ عیسائیت قبول کر لیں تو تب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یا اللہ ان سے راضی ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی کہ یا یہ لوگ اس پہ بھی وصیت پہ بھی بولا کرتے تھے کہ نہیں، حضرت یعقوب نے تو ایسی وصیت نہیں کی، انہوں نے کہا تھا کہ یہودی ہو جانا، کوئی کہتا تھا انہوں نے کہا تھا مطلب نصارہ ہو جانا۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ کیا تم موجود تھے اس ٹائم جب یعقوب کو موت آئی، جب وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے، تو وہ پھر بتایا گیا کہ آپ انہیں بتائیں کہ انہوں نے کیا وصیت کی۔ انہوں نے یہی وصیت کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان انبیاء کے نام اس لیے لیے گئے کہ یہ ظاہر ہے ان کے جد تھے، اور یہ عیسائی بھی مانتے تھے اور یہود بھی مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم کو تو مشرک بھی مانتے تھے، سب مانتے تھے، اس لیے ان انبیاء کے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیے کہ وہ ان کے دین پر، حضرت ابراہیم سے لے کر آگے تک جتنے بھی لوگ آئے ان سب کے دین پر آپ نے اسی کے دین کی پیروی کرنی ہے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، ابھی ان ساری آیات کو پڑھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیسے امام، ظاہر ہے باپ بھی مطلب وہ خود بھی نبی، پھر آگے ان کا ایک بیٹا بھی نبی، دوسرا بیٹا بھی نبی، آگے ان کے پوتے مطلب پوتا بھی نبی، پھر پوتے کے بعد آگے پھر ان کے پوتے کا بھی بیٹا نبی۔ تو اولاد میں سے بھی جو نیک تھے ان کو اللہ نے چنا اور ان کو ان کا اپنا نبی بنایا، اپنی رحمت میں رکھا۔ تبھی ذرا بابا اجداد کا بھی آیا نا، ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی۔ ہاں جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب کے آباء و اجداد تھے نا، اور تیرے باپ دادا سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ کیا یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی تو یہ کہا تھا کہ پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اب جو بیٹے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے معبود اور تمہارے باپ دادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، آگے ان تینوں کے نام آگے، کہ ان کے دین کی پیروی کریں گے، جو ان کا معبود ہے ہم اس کی پیروی کریں گے اور ہم اسی کے لیے خالص رہیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات میں کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس دین کے ساتھ چپکے رہو گے یا اسی دین کو فالو کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تم اللہ کے غضب میں آ جاؤ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، انہیں وہی ملے گا جو انہوں نے مطلب ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اب یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں یہ جو پیچھے بتایا جا رہا ہے حضرت یعقوب اور ان کی سٹوری جو بتائی جا رہی ہے یہود و نصارہ کو، وہ ایک امت تھی، وہ اپنے دین پر اگر قائم تھے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور ان کا کام ختم ہو گیا۔ اب تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیسے تھے، کیا نہیں تھے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا کیا ہوا کہ وہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے؟ یہ میں بھی بتانے لگی ہوں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ جو یہودیوں کا عالم آپ کہہ لیں، یا جو بڑا اسکالر، یا جو بھی کہہ لیں بڑا یہودی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہدایت وہی ہے جس پر ہم کاربند ہیں، یعنی یہودی آ کر کہہ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہدایت اصل میں ہدایت وہی ہے جس پر ہم ہیں، مطلب ہمارا دین جو ہے وہ صحیح دین ہے، اے محمد تو ہماری اتباع کر، ہدایت پا جائے گا۔ پھر نصارہ آئے اور انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ والی پھر آیت نازل ہوئی کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو
ہدایت پالو گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نہیں، آپ انہیں بتائیں کہ اصل ہدایت جو ہے وہ دین حنیفی ہے، دین ابراہیم ہے، جس پر میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اگلی روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ پھر اسی طرح امام بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی اللہ کو کون سا دین پسند ہے؟ فرمایا آسان دین حنیف۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین آسان دین حنیف ہے۔ اس دین کو آسان اس لیے کہا گیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہود میں روزے جو تھے وہ زیادہ تھے اور ان میں سحری بھی نہیں ہوتی تھی، اسی طرح ان میں جیسے نصارہ ہیں ان میں بھی احکامات بڑے مشکل تھے، عیسائیوں کے بھی۔ تو اس میں احکامات جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ میں تمہارے اعمال کے بوجھ کو ہلکا کر دوں گا، تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ، مطلب تم پر جو میں نے احکامات تمہیں دیے ہوئے ہیں وہ سب میں ان کو کم کر دوں گا، تمہارے گناہ بھی پچھلے معاف ہو جائیں گے اور تم اس دین میں داخل ہوگے تو یہ والی شریعت پچھلی شریعتوں سے آسان ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، اس لیے دین حنیف جو ہے وہ آسان دین ہے۔ آگے پھر کہا جا رہا کہ کولو کہہ دو، اب یہ مسلمانوں سے بات ہوگی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان تھے نا، ان صحابہ کرام سے بات ہو رہی کہ آپ سارے کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب۔ اسباط کا مطلب ہوتا ہے اولاد یعقوب، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے جتنی نسل چلی، جتنے انبیاء آئے وہ سارے، اور موسیٰ اور عیسیٰ پر، اور باقی تمام نبیوں پر جو ان کے رب سے، جو بھی انہیں ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، اور ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر اس شکل میں ایمان لاتے ہیں جس شکل میں وہ آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ ابھی جو ابھی موجود ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، ان میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ چینج کر دی گئی ہیں، ان پر ہم جو چینج شدہ آیات ہیں ان پر ہم ایمان نہیں لاتے، لیکن ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ سب برحق تھی، جس شکل میں نازل فرمائی تھی وہ سب برحق تھی، اور جتنے بھی انبیاء جن کے نام ہمیں پتہ ہیں، جن کے نام ہمیں نہیں پتہ، وہ سب برحق ہیں، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان سب پر ایمان لانا ہے اور ان کے درمیان کسی میں بھی فرق نہیں کرنا۔ فرق مطلب کہ ان کو کسی کو زیادہ مطلب معجزات کے حساب سے فضیلت دینا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر کسی کا ظاہر ڈفرینٹ نام رکھا، جیسے کسی کو خلیل اللہ، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو وہ ہم مطلب نبوت میں ہم کسی کو کم تر نہیں سمجھتے، سارے نبی جو ہیں وہ نبی ہیں، سارے برابر ہیں نبوت میں، لیکن فضیلت ظاہر ہے وہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب ہیں اور یہ انبیاء کے سردار ہیں، حضرت ابراہیم کو کہا کہ وہ میرے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے عظیم پیغمبر تھے، لیکن مسلمان نبوت کے لحاظ سے کسی میں بھی کوئی بھی فرق نہیں کرتا۔ اب آگے پھر ان لوگوں سے بات ہو رہی جو یہود اور نصارہ اور مشرکین تھے کہ اگر وہ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لاتے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہاں اس طرح ایمان لائیں تو یہود ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، مطلب نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان یہ سارے ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں، جب مسلمان ساری چیزوں پر ایمان لے آئے تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فرما رہے کہ اب جیسے تم مسلمان ایمان لائے ہو، مطلب جو صحابہ تھے جیسے وہ ایمان لائے ہیں، ویسے جو بھی ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی منہ پھیر لے تو بے شک اپنی ضد میں ہی ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، اہل کتاب تھے، یہود بھی اہل کتاب تھے، مطلب نصارہ بھی اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، ان کی کتابوں میں بشارتیں بھی موجود تھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے اور عرب میں ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے،
انبیاء کے سردار ہوں گے، سب کچھ پتا تھا، لیکن بس ضد تھی، اس ضد کی وجہ سے وہ منہ پھیر لیں. اگر وہ منہ پھیریں گے تو وہ اپنی ضد میں، اور پھر ان قریب اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. تو جو بھی کوئی وہ معاملات کریں گے پھر اللہ ان کو خود ہی دیکھ لے گا، اور اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے آ رہا ہے کہ اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے. یہ نصارہ کے ہاں یہ روایت تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو 7ویں دن زرد رنگ میں ڈبو دیتے تھے یا نلہا دیتے تھے، مطلب اس پر زرد رنگ چڑھا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب یہ زرد رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ ہاں بچہ جو ہے اب یہ یہودی ہو گیا، اور سوری نصارہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ پھر آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نہیں اللہ کا رنگ، مطلب اور کچھ جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آ کر پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کا کون سا رنگ ہے، کیا اللہ کا سرخ سفید اس طرح کا کوئی رنگ ہے، کیسا رنگ ہے اللہ کا. تو وہ اللہ نے بتایا کہ سارے رنگ اللہ کے ہی رنگ ہیں، نہیں ہے. اور یہاں پہ سے بہت اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دین. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین. کس سے مراد ہے یہ؟ سے بہت اللہ تو اسٹارٹ ہو رہا ہے نا، سے بہت اللہ، اللہ کا رنگ. لیکن اللہ کے رنگ میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی دین حنیفی، دین ابراہیم جو تمام انبیاء کا دین تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض عیسائی اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رنگتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اس لیے کہ تطہیر ہے، اور اب وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رنگ کو طلب کرو، وہ دین اسلام ہے، اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرو یہ جو بچوں کو رنگ شنگ ڈال کے تم لوگ کرتے. یہ سب غلط. اسی طرح یہودی جو تھے وہ اپنے بیٹوں پہ یہودی رنگ کیا کرتے تھے، اور نصارہ اپنے بیٹوں کو نصارہ رنگ کرتے تھے. اور اللہ نے بتایا کہ رنگ اس طرح کے رنگ نہ کرو، دین اسلام میں داخل ہو تو بس یہی تمہارا رنگ ہے. اب اس میں روایات میں آتا ہے کہ یہ اللہ صبغت اللہ کا وہ دین ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے بعد کے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے یہ سارے صبغت اللہ میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے میں، اسی ایک اللہ کے ماننے میں. سب یہی تبلیغ کرتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بیسک ساروں کا یہی تھا. یہودی اور نصارہ دونوں ہی یہ روایت تھی ان کی کہ وہ بچوں کے اوپر رنگ چڑھاتے تھے. یہود عیسائیت کے بارے میں تو ہے کہ وہ یلو کلر کیا کرتے تھے 7ویں دن، جیسے ہم لوگ حقیقہ کرتے ہیں نا 7ویں دن بکرا بچے کے لیے اور نام رکھتے ہیں. اسی طرح عیسائیت میں یہ لوگ ایسا کرتے ہوں کہ 7th ڈے پہ اس پہ مطلب یلو کلر لگاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اب یہ بچہ عیسائی ہو گیا، اب یہ پراپر اس میں عیسائیت میں داخل ہو گیا. جیسے ہم لوگ بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دیتے ہیں، جی مسلمان ہو گیا، بالکل اسی طرح یہ بھی. اور یہود کے بارے میں کلر نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہود بھی اپنے بیٹوں کو رنگ مطلب کلر کرتے تھے، لیکن کون سا کلر ہے وہ نہیں مطلب لکھا ہوا نہیں. ٹھیک ہے. کا بھی یہی طریقہ. یہودی پیلا کرتے تھے اور نصارہ کا رنگ نہیں پتا. نہیں عیسائی جو کرسچن ہیں وہ پیلا کرتے تھے، اور یہود کا کلر کیا کرتے تھے وہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی ایسے ہی اپنے بیٹوں پہ کلر کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اب یہ پکا یہودی ہو گیا. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کالے پیلے یا اس طرح کے رنگ کرنے کی نہیں ضرورت، تم کلمہ پڑھو اور ایک اللہ کے دین کی طرف آؤ تو بس یہی اللہ کا رنگ ہے. پھر آگے انہی سے بات ہو رہی، مطلب ان آیات پہ ذرا غور کیجیے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے جھگڑا پراپر ہو رہا کہ تم ایسے کہتے ہو تم ایسے کہتے ہو، حالانکہ تمہارے اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آخری آیات تو بڑی خوبصورت ہے کہ کیا تم ہم جھگڑا کرتے ہو اس اللہ کے بارے میں کہ وہ تمہارا بھی رب، تم مطلب جانتے بھی ہو کہ تم اس پر ایمان بھی لاتے ہو کہ اللہ ہے. ظاہر اہل کتاب تھے، ایمان تو لاتے تھے، اللہ کو مانتے تو تھے، یہود بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے. تو کیا تم اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو کہ جو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اور ہم تو صرف اسی کے لیے خالص ہیں. تم اگر اللہ کی نہیں عبادت کر رہے یا اس کی
احکامات میں تحریف کر رہے ہو تو ہم تو تحریف کرنے والے نہیں ہیں، ہم تحریف نہیں. میرے پاس یہ قرآن پاک میں ہے نا، تو اس میں اس رسم کا نام لکھا ہوا ہے بپتسمہ. بیپٹزم ہوتے ہیں نا یہ جو کرسچن ہاں کرتے یہ ہیں، وہ ہاں کرسچن جی ہے نا، بیپٹزم بپتسمہ ہوتے کا نام ہے. ہیں. ہاں ہاں جی، اردو میں تطہیر کہتے ہیں، تطہیر اس کی تطہیر ہے، پاک کرنا. اردو عربک ورڈ ہے، تطہیر لکھا ہوا ہے. اچھا تو یہ اس کے اندر وہ بپتسمہ کے نام سے لکھا ہوا. ہاں جی، کہ آگے پھر یہی بات ریپیٹ ہو رہی کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہو، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو. مطلب ان کو یہ معلوم تھا پہلے تو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے؟ جب تم موجود نہیں تھے تو پھر تم مطلب مان جاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح بتا رہا ہے کہ وہ اس دین اسلام پر ہی رہنے کے لیے کہہ رہے تھے، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے. اور پھر دوسرا تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ یہود تھے یا یہ نصارہ تھے، نصارہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم نصارہ تھے، یہود کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم یہود تھے. تو اس کی بھی بالکل کلیئر اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب. اولاد یعقوب میں آگے سارے انبیاء آ جاتے ہیں کہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور سب مسلمان. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ تمہاری کتابوں میں موجود ہونے کے باوجود تم ان کو چھپا رہے ہو، تم ان کو صحیح نہیں بتا رہے. اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہی تھے جنہوں نے اسلام کو چھپایا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کو اپنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بالکل. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ چھپاتے تھے چٹانا، کہ پتہ تھا ان کو، نشانیاں ساری ان کو پتہ تھی، لیکن جی اگلی آیت پھر وہی آگی کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اب اس کو اگر ہم، یہ تو ساری حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بچوں نے کیا وصیت کی وہ ساری سٹوری ہوگی، لیکن اگر اس آیت کو ہم اپنے اوپر فٹ کریں کہ ہم سے بھی تو ظاہرہ یہ مخاطب ہے نا قرآن پاک کے، ہمیں کہا جا رہا کہ تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا اور اس کے دوسرے کے لیے وہ جو اس نے کمایا. تو ہم پہلی بات تو بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے کہ بچے جب تک بالغ نہیں ہو جاتے یہ ان کے پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بڑی خوشیاں مناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بڑا زبردست کام ہو گیا جی، بڑا ہم تو سب کچھ مل گیا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے. یہ ہمارا بچہ بعد میں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ پہلے ہے. اللہ نے ایک کمپلیٹ انسان کو ہمارے انڈر دیا کہ تم اس کی تربیت کرو. اب یہ ہم سے پھر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ میں نے فلاں بندہ ایک دیا تھا یا 2 دیے تھے یا 3، مطلب جتنے بھی دیے تھے، فلاں بندے تمہارے انڈر دیے تھے کہ تم ان کی دین کے مطابق تربیت کرنا، تو تم نے ان کو کیا سکھایا. اگر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے وہ جو بھی مسٹیکس کریں گے، جو بھی غلط کام کریں گے، اگر ہم ان کو نہیں روک رہے تو وہ ان کی عادات بن جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ ان کی ہیبٹس بن جائیں گی، اور وہ بالغ ہونے کے بعد وہی کام کریں گے جس پہ ہم نے نہیں روکا ہوگا. مثال کے طور پر اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم نے اس کو نہیں روکا، ہم نے کہا خیر ہے ابھی تو چھوٹا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یا اس نے کہیں پہ چوری کی، چوری کرنا بڑی بچے تو چوریاں نہیں کرتے، چھوٹی موٹی چوری کر لی کہ کسی فرینڈ کی مطلب پینسل لے لی یا کسی کا کچھ دوسرا اٹھا لیا، اس پہ ہم نہیں روک رہے. یا وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کی وہ عادت پکی ہو جائے، یا مطلب چگلیاں لگانے کی، کسی کی شکایتیں لگانے کی عادت پکی ہو جائے. کچھ بھی چھوٹی چھوٹی یہ ساری باتیں ہیں. یہ کوئی بھی اگر اس نے مطلب کسی سے پرومس کیا اور وہ اس کو یاد نہیں آ رہا، توڑ رہا، یہ تربیت کرنا بچوں کی بہت بہت ٹف کام ہے. اس پہ ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے. ان ساری باتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ میرے بندے کو تم نے سکھایا یا نہیں سکھایا. جس نے سکھایا ہوگا
تو بس اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد آپ نے بالغ ہونے تک ساری اس میں تعلیمات ٹرانسفر کر دی. اس کو نماز تو ہم سکھا دیتے, قرآن بھی سکھا دیتے, لیکن ہم تربیت نہیں کرتے. ہم اس کی کیریکٹر بلڈنگ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو سکھاتے ہی نہیں ہیں, مینرز نہیں سکھاتے. اس کو گھر میں داخل کیسے ہونا ہے, بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, کسی دوسرے بچے کی شکایت نہیں لگانی, کہیں پہ لڑائی ہو جائے تو کوئی بات نہیں سوری کر لو. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنی ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے اور بچے میں اسی طرح وہ ڈیولپ ہوگی, ان کی ہیبٹس بن گئی اور وہ بعد میں کریں گے, تو اس سارے کا گناہ جب تک وہ بچہ کرتا رہے گا وہ سارے کا گناہ ماں باپ پر جاتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے یہ سارا کچھ سکھایا ہوا ہے اور وہ بعد میں نیکیاں کر رہا ہے, وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے, نہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, نہ وہ چگلیاں لگا رہا ہے, نہ وہ غیبتیں کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, سارے وہ کام کر رہا ہے جو دین کے مطابق ہیں, تو وہ سارے کے ساروں کا جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک ان کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے. اس کے بعد دوسرے طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایک ہی گھر میں, مطلب سسرال میں دیکھ لیں یا میکے میں دیکھ لیں, میکے میں شادی سے پہلے دیکھ لیں کہ بہن بھائی اگر ہم رہ رہے ہیں اکٹھے, ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, دادا دادی ہیں, تو ہم سے ہر انڈیویجول جو بالغ ہو گیا, جس پر احکامات شروع ہو گئے, ہر انڈیویجول سے صرف اس کے ہی بارے میں کوسچن ہوگا, دوسرے کے بارے میں کوسچن نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا تھا, وہ کیا نہیں کر رہا تھا. ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا کہ دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کس سے بات کر رہا ہے, وہ کیا بات کر رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, کیا نہیں, کیا کھا رہا ہے. ان ساری چیزوں سے بھی یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ کسی حدیث ہے کہ ٹو میں نہ لگے رہو کسی اپنے دوسرے بھائی کی. اور کسی کی بدگمانیاں, ظاہر ہے آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں گے ہر بات پہ, تو پھر آپ کے دل میں اس کے لیے بدگمانیاں پیدا ہوں گی تو پھر آپ غیبتیں کریں گے تو غیبت کرنے میں آپ بہتان بھی لگا سکتے, پھر آپ کا دل بھی برا ہوگا, حسد کریں گے, وہ پھر آگے ساری لمبی چوڑی لسٹ شروع ہو جاتی ہے اسی ایک ساری بات سے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, آپ اپنے حال میں رہیں. ہاں, کسی کو اگر آپ کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکنا, ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا یا دل میں برا جانا, یہ 3 درجات ہیں, یہ ہم پر لازم ہے. اگر ہمارے بہن بھائی میں سے کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً لڑائی جھگڑا شروع کر دیں یا اس کو فوراً کہنے لگ جائیں کہ ہائے 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 یہ کتنا گناہ گار ہے, میں تو بڑی نیک ہوں, میں تو یہ نہیں کرتی. بالکل بھی ایسے نہ کہیں, کیونکہ آپ سب سے پہلے, جیسے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر کسی دوسرے بندے کو کسی بھی گناہ میں مبتلا دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالا, مجھے اس گناہ سے بچایا ہوا, اور مجھے بھی بچانا, میری اگلی نسلوں کو بھی بچانا, میرے بہن بھائیوں کو بھی, سارے رشتہ داروں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے بچانا, آئندہ کے لیے بھی مجھے یہ توفیق ہی نہ دینا اس گناہ کے کرنے کی. اور پھر اس بندے کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے. اگر آپ کو احادیث یاد ہیں تو احادیث کے ریفرنس سے, اور کوئی آیت یاد ہے تو آیت کے ریفرنس سے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے, اور گناہ سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کریں, اس کی ہیلپ کریں, تاکہ وہ اس گناہ سے باہر نکل سکے, اس کو چھوڑ سکے. اور پھر اسی طرح جب ہماری شادی ہو کر جاتی ہے تو ظاہر ہے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بنتا ہے, تو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے, مطلب نہ ہسبینڈ سے وائف کے بارے میں پوچھا جائے گا, نہ وائف سے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتی تھی. ہاں, یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ نے ایک ہسبینڈ دیا تھا, تمہارے اوپر اس کے کچھ حقوق تھے, تم نے اس کے حقوق ادا کیے, تم نے اس کا خیال رکھا, تم نے اس کے, ظاہر ہے ہسبینڈ صرف ایک ہسبینڈ تو نہیں ہوتا, اس کے پیرنٹس بھی ہوتے, اس کے بہن بھائی بھی ہوتے, ان سب کے ساتھ آپ کا اچھا ریلیشن ہونا چاہیے, ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح ہسبینڈ سے ہوگا کہ تمہیں ایک بیوی دی تھی, کیا تم نے اس کا نان و نفقہ پورا کیا, جو بچے پیدا ہوئے پھر ان کے بارے میں اس طرح سے پوچھا جائے گا. لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اگر بیوی جھوٹ بول رہی ہے یا خاوند جھوٹ بول رہا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیوی نے جھوٹ بولا تھا تو تم بتاؤ کیوں بولا تھا اس نے, یا وہ ایسے کر رہی تھی تو تم بتاؤ کیوں ایسے ہو رہا تھا. ہر کسی سے اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس لیے صرف اس ایک آیت کو اگر کوئی بندہ ہر وقت دماغ میں رکھے کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا, میرے لیے وہ جو میں نے کمایا, ہو سکے تو نیکیوں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, اور کسی کو بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس بندے سے نفرت نہ کریں, گناہ سے نفرت کریں اور اس کی ہیلپ کریں اس چیز سے نکلنے کے لیے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ تھی
کہ وہ ظاہر ہے لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے گناہ سے نکلنے کے لیے. ان کی تو بہت بڑی شان تھی کہ جو بھی ان کے دربار میں حاضر ہوتا تھا اس سے وہ گناہ کی پھر طاقت ہی ختم ہو جاتی تھی، نکلنے میں آسانی ہو جاتی تھی. میں نے تو یہ سنا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ عورت سے اگر عورت کچھ غلط کر رہی ہے، اس کا ہسبینڈ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اسے منع تو کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ تین مردوں کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بھی بنے گی. جیسے اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا شوہر ہے، جو اگر اسے برا کرتے دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے، یا وہ اگر ان کی نہیں سنتی، تو وہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر اسی عذاب میں لے کر جائیں گے کہ تم لوگوں نے دیکھا تھا تو منع کیوں نہیں کیا اور اسے روکا کیوں نہیں. تو اس میں میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی ہوں کہ ہسبینڈ اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کی مسز کچھ رانگ کر رہی ہے تو کیا اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، یا اگر بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اس کی مسز دیکھ رہی ہے کہ ہسبینڈ رانگ کر رہا ہے، تو دونوں چونکہ اگر اسٹریٹ راستے پہ جائیں گے تبھی تو ان کا گھر بھی اور بچے بھی اسی صحیح راستے پہ جائیں گے. تو ایک دوسرے کی کریکشن تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ برا نہیں سمجھنا چاہیے، نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کریکشن جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اسلام میں کہ برائی کو دیکھو تو منع کرو اور اچھائی کی تبلیغ کرنی چاہیے. تو اس میں تھوڑا آپ اس کو کلیئر کر دیں، ایلیبوریٹ کر دیں. اور جی میں وہی بتا رہی تھی کہ اگر ہم صرف ہسبینڈ وائف نہیں، اگر ہم باہر بھی کسی کو کچھ بھی غلط کام برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو پیار سے سمجھائیں. اگر ہمیں احادیث یا قرآن کوئی بھی ریفرنس ہمیں یاد ہے تو، کیونکہ بندہ جب کسی ریفرنس کے ساتھ بات سنتا ہے ہم اپنی طرف سے سمجھائیں تو وہ اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں یا کوئی آیت کوٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. یا اس سے پیار کریں، بندے سے محبت سے سمجھائیں تو اس کی ہیلپ کریں اس چیز سے نکلنے کے لیے. اسی طرح لیکن ہسبینڈ وائف کا جیسے ہے کہ وہ وائف میں اگر کوئی بری عادت ہے، مثال کے طور پر اس کو مطلب غیبتیں کرنے کی عادت ہے، یا یہی لگا لیتے ہیں کہ مطلب وہ اس کو عادت ہے. اب ہسبینڈ اس کا منع کر رہا ہے کہ یہ بہت گندی بات ہے، آپ نہ کیا کرو، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، تم نہیں کرو. لیکن اس کے باوجود بیوی باز نہیں آ رہی اور وہ ہسبینڈ کے سامنے اب نہیں کر رہی عیبت، لیکن اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ کر رہی ہے، تو اب اس کے بارے میں پھر ہسبینڈ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ گناہ کرتی تھی تو تم جو ہے وہ کیا، تم ظاہر ہے اس کا کام تھا روکنا، آگے وہ رکی یا نہیں رکی وہ تو ظاہر ہے بیوی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نا. بیوی کوئی معصوم بچہ تو نہیں ہے، وہ انڈیویجول ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اس معاملے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے اس نے خود ہونا ہے. اب اس کے گناہ کی سزا اس کے ہسبینڈ کو نہیں ملے گی، یا ہسبینڈ کے گناہ کی سزا بیوی کو نہیں ملے گی. ہاں یہ ہے کہ آپ دونوں ظاہر ہے اللہ نے ان کو لباس بھی کہا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ بھی ڈالیں، ایک دوسرے کی برائیوں پر پردہ بھی ڈالیں، صرف اچھائیاں لوگوں تک بتائیں، پھر ساتھ میں ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کریں. کوئی کام ایک بندے سے ظاہر ہے انسان ہے، خطا سب سے ہو سکتی ہے. اگر ہسبینڈ سے کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو آپ بجائے واویلا پیٹنے کے اور خاندان میں شور مچانے کے آپ ہسبینڈ سے بات کریں، اس کو سمجھائیں. اگر بیوی کچھ بھی غلط کر رہی ہے تو ہسبینڈ بیوی کو سمجھائے پیار سے کہ ہمارا کیا ریلیشن ہے، تم اس کو دیکھو اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں ایک دوسرے کو سمجھا کر. لیکن وہ سب کرنے کے بعد بھی نہیں کوئی عمل چھوٹ رہا، یا بیوی نہیں چھوڑ رہی یا ہسبینڈ نہیں چھوڑ رہا، تو پھر وہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود جواب دے، دوسرا تو کوئی جواب دے نہیں ہے. اس کے بھی جیسے 3 درجات ہیں نا کہ پہلے آپ منع کریں، نہیں تو دل میں برا مانے. جیسے آپ کا کہ اگر کوئی نہیں بھی چھوڑتا آپ کا تو فرض ادا ہو گیا، آپ نے انہیں منع کر دیا، جو اس سے کہہ دیا. ہاں جی. لیکن ظاہرہ یہ ساری باتیں کہ جو آج کل عورتیں مطلب ان کی ڈریسنگ خراب ہو گئی ہے، یا وہ باہر نکلتے ہوئے ذرا حیا کا یا شرم و حیا کا لحاظ نہیں رکھ رہی، تو اس کا ظاہر ہے مرد سے پوچھا جائے گا، جو اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا خامند ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کدھر تھے جب یہ ننگی منگی باہر نکل رہی تھی، تم نے کیوں نہیں منع کیا. ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو منع خامند کے منع کرنے یا بھائی کے یا باپ کے منع کرنے کے باوجود یہ کر رہی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ خود ذمہ دار ہے اس کی، پھر باپ اور بھائی تو نہیں ذمہ دار. جب ایک بندہ کچھ فیملیز میں نے ایسی دیکھی ہیں جو خود اپنی وائف کو یا اپنی بہنوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا تیار ہو دوپٹہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ایسے ہی چلو.
تو جو ایسے کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ پھر گناہ میں شریک ہو رہے ہیں. یہ صرف ہسبینڈ وائف کا نہیں ہے, ایون قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کو برا مشورہ دیا تو اگر دوسرے بندے نے اس پر عمل کیا تو اس مشورے کا بھی گناہ جو وہ اس نے عمل کیا ہے آپ کے مشورے کی وجہ سے, اس گناہ میں بھی آپ کا حصہ ہوگا, آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا. یہ صرف ہسبینڈ وائف کی بات نہیں کرتی, یہ پھر پورے معاشرے میں ہی ہے, سوسائٹی میں ہی ایسے آپ کے ارد گرد جتنے فرینڈز ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کی بہنیں ہیں, کسی کو بھی آپ نے کوئی بھی غلط مشورہ دیا کہ ہاں تم, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی بھی بہن فون کرتی ہے اور اپنی بہن سے یا کسی سے بھی بات کرے کہ میری ساس نے ایسے کہہ دیا یا بہو نے ایسے کہہ دیا, تو آگے فوراً ہوتا ہے کہ تم نے ایسے جواب دینا تھا, تم نے نا اس کو ایسے کرنا تھا. اب اگر اس نے جا کر ویسے ہی جواب دیا اور ویسے ہی سب کیا تو جو اس نے گناہ کیا اس میں آپ کا بھی حصہ ہے, جتنا اس نے گناہ کیا اتنا حصہ آپ کے بھی خواہ میں آ گیا صرف زبان چلانے کی وجہ سے. اس لیے زبان کو کنٹرول رکھیں, کھینچیں, اس کو لگام دیں کہ ظاہر ہے وہ جو کر رہی ہے اس کی بات ضرور لیں, سننی چاہیے. ظاہر ہے وہ ڈپریشن میں ہے یا اس کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ ساس اچھا نہیں کر رہی یا میری بہو اچھا نہیں کر رہی یا ہسبینڈ کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ چل رہی ہے, تو آپ سن لیں. سننے کے بعد بڑے تحمل کے ساتھ سوچ کر کچھ ایسا مشورہ دیں جس سے ان کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں, بجائے اس سے پازیٹیو ٹاک ہونی چاہیے. ہاں جی پازیٹیو وے میں اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ایسے نہیں, آپ ایسے کر لو. آج کل یہ بہت ٹرینڈ ہے, اگر کسی کی کوئی اچھی بات لگتی ہے نا وہ اس کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں, اور جو برائی ہوتی ہے وہ اس کی پیٹھ پیچھے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, اس میں تو یہ برائی ہے. حالانکہ دس از اے رانگ وے. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کے منہ پر نہیں اچھائی اس کی بیان کرنی چاہیے, اس کے ساتھ آپ اچھے رہیں, لیکن اچھائی لوگوں میں بیٹھ کے اس کی بیان کرنی چاہیے. اور اگر کچھ برا ہو, کچھ غلط ہو تو وہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ غلط ہے, یا جیسے اس طرح سے کہہ دیں کہ دل آزاری نو, آپ یہ تو اتنا اچھا کرتے ہو, تو اس چیز کو بھی ایسے ہونا چاہیے. ہاں تو جی یہ چیز ہونی چاہیے. ہم زیادہ تر جو ہے منافقت کی طرف سب لوگ نکل گئے ہیں, منافقت کرتے ہیں, منہ پر اتنے سویٹ رہتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں. ہاں یہ جی چیز بھی رونگ ہے, اس میں منافقت کے زمرے میں آ جاتا ہے نا اس طرح سے کرنا. بالکل منافقت میں آتا ہے کہ آپ جو ہیں منہ پہ اس کی برائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. دیکھیں اچھا فرینڈ وہی ہوتا ہے جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتاتا ہے, جو آپ کی غلطیاں نہیں بتا رہا, آپ کی پیٹھ پیچھے دوسرے لوگوں کو آپ کی غلطیاں بتا رہا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس کو ایسے ٹھیک کر لینا چاہیے, اور آپ سے بات نہیں کر رہا, تو وہ کبھی بھی اچھا فرینڈ نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی بالکل آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. جو بھی اچھا انسان ہوگا, اچھا دوست ہوگا, وہ آپ کو بے شک طریقے سے اس وے میں بات کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کو مطلب ہرٹ نہ ہو, اور اگلا بھی جو سن رہا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ میری کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, مجھے اس کو کریکٹ کر لینا چاہیے, میرے اندر ہو سکتا ہے یہی خامی ہو, مجھے اس کی کریکشن کرنی چاہیے. اور یہ جو ہم منہ پہ تعریفیں کر دیتے, اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے, اس سے تو منع کیا گیا, یا منہ پہ تو بالکل بھی تعریف نہ. السلام علیکم, میرا ایک سوال ہے, میں پوچھوں؟ صحیح آتے ہیں کتنا اور ہلو, سوال ہے کسی کا کچھ نا. میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا ایک سوال ہے, میں پوچھ لوں؟ چل میں ریکارڈنگ ذرا بند کر دوں, اس کے بعد